बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। ममलकत खुदादाद में यूँ तो बहुत से मसले हैं, बहुत से मसाइल हैं। एक तरफ नैब है, हुकूमत है, अपोजिशन है, मुकदमात हैं, केसेस हैं, करप्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको मसरूफ़ रखा गया है, हम मसरूफ़ रखते हैं आपको। लेकिन जो हाल ही में कुछ हुआ, मुझे ख़ुद दिली तौर पर बड़ा दुख और तकलीफ़ है इस बात की कि हम कैसी सहाफ़त कर रहे हैं कि इतना बड़ा सानहा कोयटा के अंदर हो गया। कितनी दिन हमने उसके ऊपर बहस की है, कितनी बातें हमने की हैं, कितना हमने कवर किया है उन धरनों को जो कि वहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि वो हज़ारों का कत्ल था। हज़ारा जो कि मरते आ रहे हैं और मरते चले जाएंगे, शायद पता नहीं कब तक, क्योंकि वो यकीन दहानियाँ मांग रहे हैं, यकीन दहानी उनको मिल नहीं रही। जुम्मे से लेके अब तक तकरीबन 4 दिन हो गए धरना जारी है कोयटा की सड़कों के ऊपर, और हज़ारा बरादरी के जवान, औरतें, बच्चे बैठे हैं, इंसाफ के तरफगार हैं, मगर और मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाएं ताकि उनकी बात सुन लें और उनके मुतालबे जो हैं वो कर दें। इनका कसूर क्या है? इनको क्यों मारा जा रहा है? ये किस जुर्म की सज़ा पा रहे हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। पता नहीं ये कितना प्रोग्राम है जो कि हम हज़ारा के अवाम के लिए, हज़ारा के महसूर लोगों के लिए, जो एक चंद 3 सड़कों के अंदर महसूर है और जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रियासत पूरी नहीं कर पा रही। हम पता नहीं कब तक कहते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। नाज़रीन, अभी जो ये ताज़ा वाक़या हुआ है, ये सानिया हुआ है, हज़ारा कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में लोगों को दफना दिया गया है। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि ताहिर हज़ारा ने कुछ दिन पहले जो वज़रा उनके पास गए थे बलूचिस्तान हुकूमत के, उनके सामने क्या गुजारिशात रखी। हमने एडिट करके हम चला रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। नामालूम जहाँ चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो लोगों का कत्लेआम करते हैं, तो रियासत कहाँ है इसका किसी के पास जवाब? 800 से ज्यादा तो पुलिस वाले मारे गए हैं। आज तक आपने किसी पुलिस वाले का एक कातिल पकड़ा है? ये 4 बजे इनको दफन कर देंगे, 2-2 लाख रुपए दे देंगे कि अल्लाह इनको बख्शे। ये जो रिवायती बातें हैं ये हमने बहुत सुनी है। ये सब कुछ आप उस वक्त बंद होगा जब मुक्तदर कुव्वतें चाहेंगी। हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। कौन चाहेगा, कब चाहेगा, कब तक ये चलता रहेगा, ये सवाल है और ये सवाल ही रहेगा शायद। इसके आज जवाब में शहरियार आफरीदी साहब बहरहाल वज़ीर मुमलिकत वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी इन लोगों से इजहार हमदर्दी किया, 2 लफ्ज़ तसल्ली के बोले, कुछ बातें की, ज़रा सुनिएगा। जुल्म अजीम हुआ है आपके साथ, हम आपके इस दर में बराबर की शरीक हैं और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रियासत ऑल आउट जाएगी। और वो लोग जो कहते हैं कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ जो ज्यादती हुई किसी ने कोई पकड़ा नहीं, 27 लोगों की लिस्ट आर्मी कोर्ट से, बहुत सारों को सजाई हुई। इन कुव्वतों जो कि 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर, सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीके से हमें लड़ाने के और गलत किस्म की चीजें चलाने से कौम को गुमराह कर रहे हैं, आपको लड़वाना चाहते हैं, आपको और इस कौम को पूरी दुनिया के आगे रसवा करना चाहते हैं। आज फैटफ की आखिरी तारीख है जो हमने फैटफ को पाकिस्तान के हवाले से तमाम वो चीजें मुहैया करनी है, और उसके बाद 15 मई को इस पर फैटफ जो भी फैसला करेगा कि दुश्मनाने पाकिस्तान वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए। दुरुस्त बात है, बहुत सारी बातें दुरुस्त है शहरियार आफरीदी साहब की, उनकी मजबूरियां है, मजबूरियां हम समझते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये जो लोगों को मारा जाना था ये भी फैटफ की लिस्ट के लिए था। मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल रियासत से है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी कब पूरी होगी। हम इस मौजू पे शायद इतनी बात नहीं करेंगे। हमारा अगला मौजू एज़ यूजुअल नैब के मुकदमात हैं, केसेस हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि हमज़ा की लड़ाई नैब से है, फवाद साहब की लड़ाई नैब से है, नैब कहता है हम सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सेनेटर हैं और ह्यूमन राइट्स कमेटी सेनेट के चेयरमैन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना चेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब राना मशहूद साहब हमें ज्वाइन करें लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक जाना माना चेहरा है, सीनियर सियासतदान है और साथ में रुकने सूबाई असम्बली भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत कुछ कहना था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। ये कब तक होता रहेगा और ये क्यों हो रहा है? कोई आप ही रोशनी डालिए इस पर। देखिए अस्मा, आपने खुद ही अपने इंट्रो में कहा
کہ اور یہ واقعہ کو پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، ہم جب حکومت میں تھے اس وقت بھی ہوا اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہوتے رہے، اور ایک پوری تاریخ ہے ان واقعات کی جو مسلسل ہو رہے ہیں. اور اب تو یقین کیجئے کہ الفاظ بھی نہیں ہیں کہ جن الفاظ میں ہم اپنے دکھ کا اظہار کر سکیں. اور ہمارے معاشرے میں جنرلی اس طرح کی اب تو الفاظ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب اس کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے مذمت کرتے ہوئے اب تو. بالکل. لیکن اب ہم نے اس معاملے کا حل تو ڈھونڈنا ہے. جس وقت ہم حکومت میں تھے یہ معاملہ ہوا، اسی طرح وہاں پہ شہادتیں ہوئیں، تو پھر ہم نے وہاں پر گورنر راج بھی لگایا، کیونکہ اس وقت ہزارہ کمیونٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی، وہ پوری کی ہم نے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود واقعات ہوتے رہے. اور اب آ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2-3 چیزوں پر اس کے بعد ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ہم من و عن اگر اس کے اوپر عمل کرتے صاف نیتی سے، تو اس طرح کے تمام واقعات کو ہم کم کر سکتے ہیں یا انشور کر سکتے ہیں کہ آئندہ وہ نہ ہو. جس طرح نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو اس کے 20 نکات تھے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، اس میں پی ٹی آئی شامل تھی، مسلم لیگ نون شامل تھی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں، اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک پیج پر ایک میز پر بیٹھ کر انہوں نے یہ طے کیا کہ جی یہ 20 نکات ہیں، اور ان نکات کے اوپر ہم نے ثانیہ اے پی ایس کے بعد اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان نکات کی خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنے دیں گے. معذرت کے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان پہ جس طریقے سے عمل ہوا اور ہونا چاہیے تھا وہ ہم سب کے سامنے. اور پھر اسی تناظر میں اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ کو بھی سامنے رکھا جائے، جب وہاں پر کوئٹہ میں اسی طرح ایک حملہ ہوا، وکلاء کی بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، تو پھر یہ ایک وکلاء کے اصرار پہ ایک کمیشن بنا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے سربراہ بنے، اور انہوں نے بہت سی ریکمنڈیشنز دیں. اگر ان ریکمنڈیشنز کو اس وقت کی حکومت بجائے اس کے کہ وہ ان پر عمل کرتی، اس وقت کے وزیر داخلہ اس رپورٹ کو، اس کمیشن کی رپورٹ کو چیلنج کرنے سپریم کورٹ تو پہنچ گئے، لیکن اگر ہم ان کے مندرجات پر عمل کرتے تو شاید پھر ہم اس انشور کر سکتے تھے کہ ایسا واقعہ نہ ہو. تو اس میں ہم سب کو کلیکٹیولی اپنی ذمہ داری کو دیکھنا پڑے گا، فیلیئرز کو دیکھنا پڑے گا. رانا صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ وہی قاضی فائز عیسیٰ آج کل جو سرکار ہے وہ ان کے خلاف چلی گئی ہے اور ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہو رہی ہے، کیا ہم اس کو ایک اپرچونٹی نہیں بنانا چاہیے تھا ہمیں کہ ایسے لوگ جو کہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں پرابلمز کو، ان کی باتوں کو سنا جائے؟ ہم ہر چیز کے اندر سیاست کو کیوں لے کے آتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو اعلی کار کیوں بنایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، جسٹس صاحب کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بدقسمتی ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے اس کے خلاف ہی محاذ کھل جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اتفاق ہوا، جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ بم بلاسٹ ہوا اور جو لائرز کی شہادت ہوئی تو میں اور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب ہم کوئٹہ گئے اور ہم نے ہاسپٹلز کا بھی وزٹ کیا، اور ہم سب، اور وہاں پر ہم جب بیٹھے اور ہزارہ کمیونٹی سے بھی ہماری ملاقات جب ہوئی تو بیسیکلی یہ ایشو دیکھیں، جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے جو وہاں کے قوم پرست تھے ان کو موقع دیا کہ وہ حکومت بنائیں اور وہ پالیسی بنائیں، اور اس کے اندر ایک فیصلہ ہوا کہ 2.5 سال وہ کریں گے اور 2.5 سال پی ایم ایل این جس کی اکثریت ہے وہ وہاں پر حکومت کرے گی. پھر اس کے بعد جس طرح بلوچستان اسمبلی کا تختہ الٹا گیا، جس طرح وہاں پہ جو حالات پیدا کیے گئے، تو وہاں پہ لوگوں کا کانفیڈنس شیک ہو چکا ہے. میری ابھی بھی وہاں کے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھی دوستوں سے بات ہوتی ہے، تو جو لوگ ایکچول ووٹ لے کر آتے ہیں، جب آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو پھر وہاں پر ریاست کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا. تو یہاں پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپنی ٹویٹس ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں پہنچتے، تو آج کدھر ہے عمران خان صاحب؟ وہ تو سانحہ سائیوال کے اوپر بھی 4 ماہ کے بعد ان کو ہوش آئی اور اپنے پاس بلا کر ان اطلاع ہے کہ وہ 18 تاریخ کو جائیں گے. ہاں اطلاع ہے کہ 18 تاریخ کو جائیں گے، لیکن پہلے ہی دن جانا چاہیے تھا. علی محمد خان صاحب، کوئی حکومت کامیاب نہیں ہوئی کوئٹہ میں، خاص کر کے ہزارہ قبائل کو تحفظ دینے میں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں چند ہزار لوگوں کو ہم تحفظ نہیں دے پا رہے؟ تو ہم نے کن دہشت گردوں کی کمریں توڑی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی حد تک جو ہے وہ دہشت گردوں کی کمر توڑی گئی ہے. روزانہ دھماکے ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں بڑی حد تک اس میں امن آیا ہے، اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ صرف ہم لوگوں کا کریڈٹ ہے وہ غلط ہوگا. پچھلی حکومت کے مڈ کے بعد سے کوئی آخری سال ایک میں کراچی میں بھی امن کی بحالی کی طرف قدم بڑھے، اور پھر اب اگر آپ پچھلے 8 مہینے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی نہیں ہوئی، لیکن کمی ہوئی ہے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بے خبر ہے یا آپ کا دشمن فارغ بیٹھ گیا ہے. آپ کا دشمن آپ پہ حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے دفاع کے ادارے اس کو ناکام کر رہے ہیں. میں خود کوئٹہ کوئی 15-20 دن پہلے شاید میں گیا تھا. ہماری آپ کو شاید پتہ ہو وہ ایک ونگ ہے شکایت کی, تو اس میں گیا تھا کچھ لوگوں کے مسائل سننے. تو مجھے اتفاق ہوا کوئٹہ میں وزٹ کرنے کا, اور یہ ہزار گنجی بازار اس ایریا سے میں گزرا ہوں, اور کوئی چوک کوئٹہ کا ایسا نہیں ہے جہاں مجھے یہ نہ بتایا گیا ہو کہ یہاں خود کچھ دھماکہ ہوا تھا, یہاں لوگ شہید ہوئے تھے, یہ ہوا تھا. بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو کہ ایک بڑی مشکل حالات میں جو ہے ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ کا سوال بالکل پرٹیننٹ ہے کہ وہ ایکول ہمارے سٹیزنز ہیں, وہ کیوں اتنی ایک کرب کی اور ایک تکلیف کی کیفیت میں وہ زندہ ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. شریار بھائی گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ حالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. پی ایم صاحب بھی تشریف لے کے جائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا ہمیں شاید احساس ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ جس طرف انٹیریئر منسٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے, شریار بھائی نے, کہ ہمارے خلاف ایک جنگ بہرحال لڑی جا رہی ہے کہ بارڈرز پہ آپ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے, اندر آ کے آپ کے فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اندر آپ کے خلاف جو ہے وہ 5th جنریشن وارفیئر لڑتے ہیں, آپ کے اداروں کو لوگوں کے ذریعے ٹارگٹ کروایا جاتا ہے, اندر ایک مخاصمت کی اور ایک اعتماد کے رشتے کی کمی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے اداروں پہ, اپنے ملک کے ریاستی اداروں پہ اعتماد بحال رکھیں. آپ کے ادارے آپ کی بقا کے لیے دنوں رات جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. کوئی شبہ نہیں ہے. خدارہ وہ دشمن جو بارڈر اور بارڈر کے اندر ہمارے خلاف وہ برسر پیکار ہے, ان کے پروپیگنڈے کا کوئی شکار نہ ہو. اس وقت اگر پاکستان کی ریاست کی آپ دیکھیں, صرف ہماری حکومت کی نہیں, جو آپ کا اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھیں دیر از اے بگ پالیسی شفٹ. تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نواز ہم سے پہلے تھی یا جو بھی یہاں کی حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں دہشت گردی پہ تو زیرو ٹالرنس ہے. زیرو, بالکل. لیکن مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ کب تک ہم صرف یہ نیب کے مقدمات اور یہ کیسز, یہ اس میں اتنا ہم الجھ گئے ہیں. مثلا یہ چور وہ چور, کل ہی فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے, اور نیب جو ہے آج بھی رسپونڈ کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر. ہم اس سے کیوں نہیں نکل سکتے, کیوں نہیں نکل پا رہے, کیوں نہیں نکلنا چاہتے پوری قوم؟ دیکھیے اس میں صرف سیاستدان ہی نہیں, اس میں میڈیا کا بھی بالکل, میں تو شروع میں نے کہا. دیکھیے اب جن پروگرامز کی سیریس ٹاپکس ہوں ریٹنگز نہیں آتی, عموماً اینکر حضرات پھر یہی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹاپکس چنے جائیں کہ جن میں ذرا گرم و گرم بحث و مباحثے ہوں اور پھر ریٹنگز ملے. تو ہمارے ہاں جو سنجیدہ ٹاپکس ہیں اس کے اوپر گفتگو کو اتنا دیکھا نہیں جاتا. اب اس وقت ڈومیسٹک پالیٹکس کو چھوڑ کر ہماری معاشی جو صورتحال ہے اس وقت بڑی خطرناک ہماری معاشی صورتحال ہے, اور ہم ایک بڑے کلاسک اللہ معاف کرے ایک ٹریپ میں پھنس چکے ہیں کہ جس میں آپ کی گروتھ نیچے گرتی جا رہی ہے, 2.5% تک وہ آ گئی, اور انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ کسی بھی معیشت کے لیے بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں گفتگو نیب کے مقدمات اور ان چیزوں کے اوپر ہے, اصل ایشوز پر ہم آتے نہیں. اس ضمن میں جو گفتگو ہم پہلے کر رہے تھے, دیکھیے ہمیں ایک اور اب کچھ نظر تو آ رہی ہیں, کچھ سوچ کے اندر تبدیلیاں مقتدر حلقوں میں جو آپ نے ویڈیو دکھائی, لیکن ہمیں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا پڑے گا. پچھلی 3 دہائیوں کی جو ہماری پالیسیز تھیں, ان پالیسیز نے انفارچونیٹلی ایک ایسی سوچ کو پروان چڑھایا ہمارے معاشرے میں کہ جو بھی اس سوچ سے, جس کی سوچ متصادم تھی یا متفق نہیں تھی, اس کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے, اور پھر ان کو کفر کے فتوے لگا کر ان کا قتل عام بھی جائز وہ سمجھتے تھا, وہ ایک مخصوص سوچ جو تھی. اور آج ہمارا جو ملک پاکستان ہے, جو بر صغیر کا خصوصاً یہ خطہ ہے, میں تو ذاتی طور پہ میری رائے میں یہاں پر تو صوفیہ کرام نے جو پیغام پھیلایا امن کا, محبت کا, اور یہاں پر اس طرح کے بیانیے کی کوئی گنجائش نہیں بالکل, لیکن اب بنتی چلی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. اور اس بیانیے کو جب ریاست نے اون کیا تو اس سے پھر اور مسائل بنے. اچھا, اب یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے, پورا پروگرام اس پہ ہو سکتا ہے, لیکن جو بات آپ نے کی نا, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ معیشت ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. رانا صاحب, میری نظر سے, آپ کی نظر سے بھی یہ بیان گزرا ہوگا کہ عوام جو ہے دھوکے بازوں کی اس پہ نہ آئے ورنہ چترول ہوگی.
वजीर पार्लिमानी उमूर का ये स्टेटमेंट है। तो ये एक माइंड सेट था ना पिछले 3 दहाइयों में, जिस तरह ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कौन काफिर कौन मुसलमान, ये भी बनाया गया कि सियासतदान चोर धोखेबाज वगैरह वगैरह, वरना छित्रौल होगी। प्रैक्टिकली क्या अवाम जो है अगर वो इन्फ्लेशन के वजह से, महंगाई की वजह से बाहर निकलती है और उनको चित्रौल होती है तो वो जायज़ होगी? आपके ख्याल? देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि माइंडसेट जो यहाँ पर बन चुका हुआ है वो दबाने का बन चुका हुआ है। मतलब मीडिया हाउसेज आज अगर खुली बात करें और सच्ची बात करें तो जिस तरह उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, रोज हमारे पास आके जर्नलिस्ट बैठते हैं, जो कहानियां वो सुनाते हैं, तो एक क्लैंप डाउन है जो इस वक्त किया गया हुआ है और अवाम की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। मतलब कुछ देर के लिए आप रोक तो सकते हैं, लेकिन मुसलसल दबा के रखना, उसके रिएक्शन फिर आज देखें, पहले जो माजी की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि सिंध के अंदर जो मूवमेंट चलती रही या बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट चलती रही या जो KPK के अंदर, ये जो हमारे फाटा के इलाके हैं उनके अंदर, जनूबी पंजाब के अंदर, जब आप जमहूर की आवाज को दबाएंगे तो वो तरीका जो है वो फिर वॉलेटाइल होता जाएगा। इसलिए कथारसिस साथ साथ होना चाहिए और जो इश्यूज हैं उन पर गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूं कि हमारी सियासत, हमारा सब कुछ सब पीछे है। सबसे पहले हमें अपने वतन को मजबूत और मुस्तहकम करना है। लेकिन जब आप रोज गद्दारियों के, करप्शन के सर्टिफिकेट बांटेंगे, जब आप कहेंगे कि अब पीछे मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान था, मैं आज तक नहीं समझ सका, जो उन्होंने कहा कि 14 से 20 अप्रैल के दरमियान इंडिया हमला कर देगा, और वो तो एक ऐसे था कि महंगाई पे ना बोलो, बस यहां पर आप इस पर ही तवज्जो रखो और कोई बात ना करो। तो यहां पर हुकूमत इस वक्त बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये चूंकि बिल्कुल आपने कहा ना, ये चूंकि बयान वजीर पार्लिमानी उमूर की तरफ से है तो हुकूमत में वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हमारे साथ है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद मैं अली मोहम्मद खान साहब से ये जरूर पूछूंगी कि क्यों उनको ये कहना पड़ा कि छित्रौल होगी, धोखेबाजों के उस पे ना आए। ये है कि अली भाई के अपने जो बॉस है इनके, उनसे शायद कोई जान छूटने वाली है। वो वजारत दाखिला में आ रहे हैं, इसीलिए छित्रौल की धमकी आ रही है सुनने में जो आ रहा है। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, और जो नैब वर्सेस गवर्नमेंट और नैब वर्सेस अपोजिशन चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब के अंदर नैब ने आज ही एक निकाला है कि जो उनकी शहबाज साहब की बेटियां और उनकी जो ख़वातीन थी, उनकी वाइफ के नाम भी कुछ निकले थे, सवालनामे वगैरह या वारंट थे, वो विड्रॉ कर लिए गए। और अब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेटियों का तक़द्दुस होता है और इसलिए अब उनको सवालनामे भेजे जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तब्दीलियाँ बहुत आ रही हैं। ज़ाहिर है आज कल जो है वो फवाद चौधरी साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब वो नैब से ज़रा डायरेक्ट हट के खुद हुकूमत कुछ केसेस को फॉलो करना चाह रही है। ज़रा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। पूरे मुल्क में एक करप्शन की जो दाग बेल अगर किसी खानदान ने रखी है मॉडर्न, वो शरीफ फैमिली ने रखी है। 26 मिलियन डॉलर जो है वो शहबाज शरीफ फैमिली जो है उसको ट्रांसफर हुआ। 70 के करीब लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए जिन्होंने वो पैसे भेजे। मंजूर पापड़ वाले ने $1 मिलियन जो है उसकी टीटी लगवाई इन अकाउंट। महबूब अली ये सादिक प्लाजा के सामने रेडी लगाता, इसने तकरीबन $7 लाख की टीटी लगाई इन अकाउंट्स। एक और आदमी है जिसने इनके नाम टीटी लगवाई, बट हैरत अंगेज तौर के ऊपर जो शनाख्ती कार्ड रफीक का इस्तेमाल किया गया, उससे पता चलता है कि रफीक जो है वो तो कई साल पहले मर चुका था। 2 तरह के लोगों ने इनको पैसे भेजे, एक उन लोगों ने जो जिनका वजूद ही नहीं है, और दूसरा उन लोगों ने जो भेजने की इस्तात ही नहीं रखते। अब इतनी डिटेल्स खान साहब मौजूद हैं तो नैब फिर भी जो है वो नहीं पकड़ती, या वो सबूत जब लेके जाती है कोर्ट में तो वो साबित ही नहीं कर पाती, क्या वजह है? देखिए, नैब को हमेशा एक मजबूत केस के साथ आगे जाना चाहिए। अब ये जो फवाद साहब ने बताया है ये तो ऐसी डिटेल्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत इसको ख़ुद एक लेवल तक तो परसू कर सकती है, बाकी तो आगे काम नैब का है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सीरियस और संगीन चीज़ें हैं और लाजमन हमज़ा साहब के पास इसका जवाब होना चाहिए या शरीफ फैमिली के पास होना चाहिए कि क्यों कोई ऐसा शख्स जिसके कोई फाइनेंशियल स्टेक्स नहीं है, जिस वाई शुड समबडी सेंड सो मनी सच अ लार्ज अमाउंट, क्यों आपको कोई इतना बड़ा पैसा भेजे? तो इस पे जवाब लाजमन के पास होना चाहिए, होगा। आई होप कि वो दे सकें नैब में। लेकिन अगर ये इस तरह का होता रहा, यानी कि आप गवर्नमेंट में रहे, आपको
اتنی بڑی تعداد میں آپ کو پیسے آتے رہے. میرے جیسے آپ جیسے ہم لوگوں کو سوال کرنا چاہیے نا کہ آخر وجہ کیا تھی درست بات. ایسے لوگوں کو آپ کو ٹیٹیاں لگوانے کی یا پیسے دینے کی؟ وائی؟ کیوں آپ کو؟ یا تو کوئی ویلڈ بزنس ہو, آپ نے کسی کو کنسلٹنٹ بھیجی ہے, وہاں سے کسی بڑی بزنس کمپنی نے آپ کو کوئی پیسے دیے ہیں. جی ہاں. لیکن ایک عام آدمی جس کا کوئی بزنس نہیں ہے, یہ جس طرح کے لوگ ان کو بھیج رہے ہیں, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, جس طرح اومنی گروپ کے وہ سوالات اٹھے, یہ سب یہ کچھ سیم کیس آپ کو لگتا ہے زرداری صاحب کا؟ لیکن زرداری صاحب اس میں ڈائریکٹ نہیں تھے, یہاں شاید خاندان کا ڈائریکٹ نام آ رہا ہے. رانا صاحب یہ کیا, یہ کیوں مطلب اتنی ڈیٹیل فواد چودھری صاحب کے پاس ہے, اور اس کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت غلط بات کر رہی ہے, اور پھر جس طرح کے مقدمات چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیسے ڈیفینس کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جو یہ انفارمیشن ہے یہ میرا خیال ہے نیب کے پاس بھی نہیں, اور نیب سے زیادہ فواد چودھری صاحب کے پاس انفارمیشن ہے. اور نمبر 1 نمبر 2 بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو ٹینیور بتا رہے ہیں, محمد علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں میں ہوتے ہوئے یہ 2005 سے 2007 کی اللیجڈلی یہ ٹرانزیکشنز بتائی جا رہی ہیں, جب حمزہ صاحب کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا, مطلب نہ ایم این اے تھے نہ حکومت تھی یہاں پہ. 2008 میں حکومت آئی. تیسری, میں عدالت میں موجود تھا جس دن نیب نے جب یہ ان کے وارنٹ لے کر گئے تھے گرفتار کرنے, اور کورٹ میں کیس گیا تھا اور 85 ارب کی بات کرتے رہے, تو وہاں پر عدالت کے اندر جب فاضل جج صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی یہ کوئی 1 ارب سے 3 ارب کے درمیان کی بات ہے. پوری دنیا میں 85 ارب کا شور مچا کے عدالت کے اندر, دیکھیں عدالت کے اندر ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے, باہر کچھ اور ہے. اور حکومت کی بدنیتی تو یہاں سے نظر آ رہی ہے کہ نیب, آج جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ حکومت کا ایک جو ہے ترجمان بن چکا ہے, کہ نعیم بخاری صاحب جن کا باعث پوری دنیا کو پتہ ہے شریف خاندان کے اگینسٹ, جو جن کے کمنٹ ساری دنیا کو پتہ ہے, اب ان کو وکیل کر کے ان کیسز کے اندر رکھا گیا. تو یہ کیسز اسی طرح کے کیسز ہیں کہ نیب کے اندر مجھے ایک نعیم اختر صاحب وکیل ملے جن کو 6 ماہ نیب نے پکڑ کے رکھا. فواد چودھری صاحب نے تو نیب کے اوپر بھی تنقید کی ہے نا, انہوں نے تو یہ کہا, کل آپ نے دیکھا نہیں کہ نیب نے پھر ان کی پریس ریلیز ان کے خلاف جاری کی ہے کہ یہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کریں وغیرہ وغیرہ. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف حکومت اور نیب جو ہے اس کا گٹھ جوڑ ہے؟ بہت سے وزیر تو آلریڈی اندر ہیں, ایک دو تو ہیں. دیکھیں میں دو چیزیں میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کا جو ذہن تھا نا کہ جو ہم کہیں بس وہی ہوتا جائے, کچھ قاعدہ قانون بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. یہاں پر ان کے جتنے کیسز بھی عدالتوں میں گئے, ان کے تمام کیسز جو ہیں عدالتوں میں جا کے اڑ گئے, کیونکہ یہ جھوٹ کی بنیاد پر بنے ہوئے کیسز ہیں. اس کے اندر جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ کہیں پر سٹینڈ نہیں کرتی ہیں. اور میں آخری بات صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیب نے جس طرح کل نوٹسز نکالے اور مطلب شریف فیملی کی خواتین کے خلاف, تو یہ, اور آج چیئرمین صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں, تو یہ کون ہے جو مجبور کر کے یہ کام کروا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو مجبور کر کے, جب ہائی کورٹ نے 10 دن کا کہا ہوا ہے, خواتین تو فیال تالپور بھی خاتون ہی ہے, یہ بات تو صحیح ہے. یہ کون ہے جو کس طرح کے کام کرا رہا ہے, اور کیا واقعی گورنمنٹ انفلوئنس کر سکتی ہے نیب کو؟ دیکھیے گورنمنٹ کا ہمارا تو بیانیہ ہی یہ ہے کہ ہمیں احتساب پہ اعتراض نہیں ہے, احتساب ہونا چاہیے, لیکن وہ احتساب پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نمبر 1, اور اس میں کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے, اور جو احتساب کرنے والا ادارہ ہے اس کی طرف سے کوئی بائسنس نہیں نظر آنی چاہیے. اب کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر فواد صاحب اسی طرح پریس کانفرنس کر کے وہ ذکر کرتے اور یہ نیب خود سے نوٹس لیتا جو 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں پشاور میں, یعنی کہ جو وزیر اعلیٰ کی وہاں کی اپنی انسپیکشن ٹیم جس نے رپورٹ بنائی اور انہوں نے کہا کہ 7 ارب روپے کی اس میں کرپشن ہوئی ہے, اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہوتی, نہ نیب اس کے اوپر ہلتا جلتا ہے. پھر اسی طرح جو گوشت سکولز, کتنا خان صاحب ہر تقریر کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے خیبر پختونخوا میں لاکھوں بچے پرائیویٹ سکول سے نکل کر تو سرکاری سکولوں میں آ گئے, وہ سارے پتہ چلا گوشت بچے تھے, غلط اندراج ہوا تھا, اور ماہانہ کروڑوں روپے ان بچوں کے نام پہ فرضی وصول کیے جا رہے تھے. کتنا اچھا ہوتا نیب اس کی بھی تحقیق کرتا, کتنا اچھا ہوتا فواد چودھری صاحب یہ بتاتے کہ ہاں ہم وہاں پر یہ کر رہے ہیں. ان کا اپنا بنایا ہوا احتساب کا ادارہ وہاں پر, اس نے جو جنرل صاحب جو انہوں نے لگائے 80 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ کیا اور کوئی ریکوری نہ کر سکے, اور اس کو بھی بند کر دیا انہوں نے. معلم جبہ کیس کہاں پر پہنچا, معلم جبہ کیس وزیر اعظم صاحب کی تو ویڈیوز موجود ہے سرکاری ہیلی کاپٹر سے اترتے ہوئے, وہاں پر وزیر اعظم کی ٹویٹ کے بعد چیئرمین نیب نے وہاں پر جو ڈی جی نیب ہے ان کو چینج کیا,
اور انہوں نے وہاں پر آتے ہی جو پہلا کام انہوں نے شروع کیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو انکوائری ہیں وہ حکومت کے خلاف وہ بند کرنی شروع کر لیکن اب تو ہمیں یہ اعتراض کرنے کا موقع کیوں دیتے ہیں؟ اگر یہ بی آر ٹی کے اوپر تو ویسے آپ بھی بتائیں وہ کہہ رہے ہیں اعتراض کرنے کا موقع گورنمنٹ خود پرووائڈ کرتی ہے, یہ اپوزیشن نہیں کہتی کیونکہ نیکسس نظر آتا ہے, کیونکہ حکومت کے لوگوں کو تو گرفتار نہیں کیا جاتا. کسی کرپٹ آدمی کو عمران خان صاحب یا میں یا کوئی حکومتی بندہ نہیں بچائے گا. ہاں ہم سے بالکل 5 سال کا پختونخوا کا کوئی حساب اگر ہے وہ لینا چاہیے, اور ان سے بھی 30-40 سال کا حساب لینا چاہیے جو پاکستان کی حکومت کا انہوں نے بھٹا بٹھا کے رکھ دیا ہے. سب لوگ اپنا اپنا حساب دیں, علی محمد اپنا دے. 2013 میں میں ایم این اے بنا ہوں اور اب میں 2019 میں ہوں. بیچ میں 5 سال ایم این اے شپ کے ہیں اور 6-8 مہینے یہ وزارت کے ہیں. میرے اجتماعی جتنے مجموعی اثاثے ہیں اگر وہ بڑے ہیں مجھے جواب دینا چاہیے. بالکل دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. لیکن اگر میں نے زمین لی ہے, اگر میں نے کوئی مل بنائی ہے, میں نے کوئی بہت بڑی پاکستان سے باہر پراپرٹی بنائی ہے, یہ سوال عوام کو پوچھنا چاہیے. لیکن پرویز خٹک صاحب کا یہ گوسٹ اسکولوں والا کیس, یہ باقی دیکھیے بحیثیت حکومت تو آپ کو جواب دینا ہے کہ بی آر ٹی کے اندر 7 ارب کا اگر وہ کہہ رہے ہیں زیرو ٹالرنس ہے جی, کرپشن میں زیرو ٹالرنس ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا پھر؟ یہ سوال تو پوچھیں. اگر وہ کوجنٹ کوئی چیز ہوگی نیب کو پکڑنا چاہیے, نیب کو پکڑنا چاہیے. تو نیب کو کون پکڑے گا؟ نیب کو کون پکڑ سکتا ہے؟ نیب خود کو خود پکڑ سکتی ہے. جو اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں کرنے میں تو نیب سب سے آگے. وہاں جا کر ہم نے پچھلے ہفتے درخواست دی باضابطہ طور پر چیئرمین نیب کو کہ جی کہ یہ وہاں پر بی آر ٹی کے اوپر تو کچھ کیجئے اس پہ. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیں نیب کو ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے, نہ دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب ون سائیڈڈ ہے, حالانکہ ہمارے اپنے وزیر جیل میں ہے, نیب کی کرم فرمائی ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیب ون سائیڈڈ ہے اور وہاں پہ وہ کوئی حکومتی بندوں کو بچا رہی ہے, سپریم کورٹ آزاد ہے. اب تو آپ کو اعتماد ہے سپریم کورٹ؟ اچھا, سپریم کورٹ نے بھی بہت سارے سوال اٹھائے, اسد منیر کیس میں تو انہوں نے نوٹس بھی لے رکھا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آئیں گے, کیونکہ ابھی بات ہوئی تھی کہ کون روکتا ہے, کون کرتا ہے. نیب کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی تو آئی ہے, تبدیلی بھی آئی ہے پنجاب کی حد تک. بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. مشورے بھی باہم ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. میاں صاحب کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. آج ہی مریم بی بی نے ٹویٹ کیا ہے کہ ان کو شاید باہر جانا پڑے یا لندن کے ان کا جو بائی پاس ہے وہ ہو, اور تو بائی پاس تو پاکستان میں ممکن نہیں. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ جلدی لندن جائیں گے, روانہ ہوں گے. دیکھیں, پہلے تو بات ہے کہ میاں صاحب کی جو کنڈیشن ہے, پہلے بھی جو ان کا جب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور اس کے اوپر بھی بہت مذاق بنایا گیا, جس طرح بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق بنایا گیا, تو جو ڈاکٹرز ہیں ان سب نے بھی سجیسٹ کیا, اور ایک پیشنٹ کا یہ حق ہوتا ہے, اور خاص طور پر ایک اس طرح کے پیشنٹ کا کہ جس کے ڈاکٹرز جو ہیں آلریڈی ان کو آپریٹ کر چکے ہوں گے, انہی کے پاس ان کی تسلی اور انہی کا سارا کچھ. تو اس وقت جتنی رپورٹیں اکٹھی ہوئی ہیں وہ بھیجی گئی ہیں, اور اس کے اوپر تو یہی ہے کہ جو ان کی 2 آرٹریز کی صورتحال ہے, اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے مطلب علاج ہونا چاہیے. اب ہم اس کے اوپر نہ تو پہلے میاں صاحب نے کوئی بھیک مانگی تھی, نہ اب ہم کوئی بات کریں گے, لیکن جو ان کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق فیصلہ جو ہے وہ بہتر ان کی صحت کے مفاد کے اندر ہونا چاہیے, اور عدالت کی طرف رجوع کریں گے آپ, عدالت سے کہیں گے کہ وہ اگر ای سی ایل پہ نام ہے وہ ہٹ جائے تو وہ باہر جائیں علاج کے لیے. دیکھیں یہ لیگل رائٹ ہے, اور علاج کروانا جہاں پر تسلی ہو, جہاں پہ ڈاکٹرز پہلے بھی ان کو دیکھتے رہے ہیں, جن کے پاس ان کی پوری ہسٹری موجود ہے, تو ان سے علاج کروانا یہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ کھوگر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر میاں صاحب چلے گئے تو ظاہر ہے کہ وہ صحت کے لیے جائیں گے, ان کو عدالت اجازت دے گی وہ جائیں گے, حکومت دے گی تو جائیں گے, نہیں دے گی تو نہیں جائیں گے. اگر دے گی تو پیپلز پارٹی اس کو کیسے پرسیو کرے گی؟ دیکھیے, میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات تو تھے, اور ان کو جس طریقے سے حکومت نے, پنجاب حکومت نے اسپیشلی ان کو مختلف اسپتالوں میں گھماتے رہے اور علاج کی پراپر سہولیات نہیں دیں, تو اس کے اوپر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا, اور بلاول بھٹو صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ان کو تمام سہولیات دی جانی چاہیے. اور پھر عدالت سے انہیں جو بیل ملی وہ بھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ملی. اور جہاں تک ان کا باہر جانے کا سوال ہے علاج کے لیے, تو ان کا نام تو ای سی ایل میں موجود ہے, اور اگر ای ای ایل میں موجود ہے تو حکومت وفاقی کابینہ مجاز ہے نام وہاں سے نکالنے کے یا ہٹانے کے. تو یہ تو حکومت ہی بتائے گی کہ ہم ان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. جہاں تک ان کی سیاست کا تعلق ہے تو بلاول بھٹو صاحب نے جب ملاقات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ میرے والد 11.5 سال جیل میں تھے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن یہ ہم سنیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آنے والے.
تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جس سیاست جس نہج بس پہ پارٹی کھڑی اس ہے کو اس طرح نہیں لے گی جس طرح سے پرسیو کروانے کی کوشش کی جائے. دیکھیے اس وقت حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو اس ملک میں مہنگائی کا بہت بڑا ایشو ہے. بالکل. معیشت ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکی ہے. جی ہاں. اور حکومت سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی, عام آدمی بہت پریشان ہے. اور یہ ایسا موقع نہیں ہے کہ جس موقع میں سیاسی طور پر کہ میں سمجھوں کہ وہ کوئی ڈیل کی تلاش اچھا کریں گے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو سیاست ظاہر ہے معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے, آپ اس کو ڈیل کا کریں گے؟ عدالتوں پہ غصہ تو بہت ہے آپ لوگوں کو, مختلف ہیلے بہانوں سے باتیں ہو رہی ہیں, کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں آپ اس کو؟ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور یہ بات تب بھی سچ تھی اور آج بھی سچ ہے. ساہیوال کے لیے بھی ایسے قیامت تک جو ہے یہ سچ اب میں رہے گی. جاتے چونکہ قیامت تک سچ ساہیوال رہے گی. کے لوگوں کو جو بچوں کو انصاف ملا وہ اس سے طاقتور کے لیے اور تھا. کیس پٹ ان کورٹ ہے, وزیر اعظم صاحب ان سے ملنے گئے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت آرڈر کرے گی, عدالت جو ہے ڈائریکشن دے گی ECL سے نام ہٹانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا, ہمیں ہٹانا پڑے گا. لیکن ایک چیز آن اے ویری سیریس نوٹ, کہ ایک آدمی 3 بار وزیر اعظم رہ جائے ایک ملک کا, اور آپ کا اپنے ملک میں اتنا بھی ٹرسٹ نہ ہو ایک ایسا اسپتال بنانے کا جہاں آپ کا علاج ہو سکے. میں ہمیشہ اس بات کا داعی رہا ہوں کہ کسی کی بیماری پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن سوال بہرحال ہے کہ 3 بار وزیر اعظم بن کے آپ ایک کریڈیبل اسپتال تک نہ بنا سکے جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو. آپ کو اس ملک پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وزیر اعظم بننا ہم سب کو پسند ہے, لیکن ہمیں اپنے ملک کے اداروں پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وی وش ہم لک, آئی ہوپ اللہ ان کو صحت دے, لیکن پراپر اس پہ پہلے ایک ٹیم ضرور جو ہے, جو بھی عدالت اس کی دے گی ڈائریکشن کے باہر جائیں, میں سمجھتا ہوں وہ ضرور مناسب سمجھیں گے کہ بنائیں کہ وہ ڈاکٹرز کی ٹیم آپ کو سجیسٹ کرے کہ ہاں یہ علاج اس ملک میں نہیں ہو سکتا, سو ہی شوڈ گو ابراڈ. کیونکہ اگر اس طرح کی وش لسٹ پہ ہم نے فیصلے کرنے شروع کر دیے تو کیا یہ سہولت ان